Hello everyone. Today I would like to share the unique information about the Japanese question OS. आज इस वीडियो से पहले मैंने एक लास्ट वीडियो अपनी जो बनाई थी वो एक जापानीज़ क्वेश्चन ओस के ऊपर बनाई थी कि ओस क्यों कहा जाता है, होश क्यों कहा जाता है, आखिर इसका क्या ताल्लुक़ है। उस पर मबनी एक वीडियो बनाई थी जिसके ऊपर लोगों ने काफ़ी इसको सराहा, पसंद किया और साथ ही साथ कुछ दोस्त अहबाब की तरफ से उसके मज़ीद क्लैरिफिकेशन के लिए हमें एक ख़ास मैसेजेस मौसूल हुए, जिसकी वजह से हमने सोचा कि इसको मज़ीद क्लैरिफाई करें, क्योंकि हम जब कोई वीडियो बनाते हैं तो यकीनी सी बात है कि वीडियो के अंदर हम मुकम्मल तौर से समझा नहीं पाते, क्योंकि वो वीडियो होती है जो इल्म हमने हासिल किया वो सालों सदियों लगातार के बाद हासिल किया, और जब हम उसको लिखते हैं या हम वीडियो में शेयर करते हैं तो कंपाइल करने की कोशिश करते हैं। लिहाजा सवालात और आप लोगों के जो फीडबैक है वो हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। इस फीडबैक के हवाले से बात करने से पहले मैं आपको दो बातों पे निशानदेही कराने की कोशिश करूँगा कि इस दुनिया के अंदर तमाम उलूम जो हैं वो इंसानी ज़रूर हैं, लेकिन कुछ तारीख़ी हैं और कुछ मॉडर्न ज़माने के हैं, और दोनों में जो चीज़ छुपी हुई होती है उसको खोजना ये रिसर्च होती है। मॉडर्न के ज़माने में बहुत कुछ ऐसा है जो हमारे सामने नहीं है। ऐसे ही एंशिएंट ज़माने में, कदीम ज़माने के अंदर भी बहुत कुछ ऐसा है जो हमें नहीं पता। तो लिहाजा जो उस और ये जो दीगर इन्फॉर्मेशन हम आइंदा में देने वाले हैं, जो अब तक हमने दी है, वो टोटली रिसर्च बेस इंफॉर्मेशन है। तो इस हवाले से मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि इस दुनिया में बिलखुसूस अगर हम माशरात की बात कर लें तो चंद एक ऐसी चीज़ें हैं जिसको हमने जहन में सबसे पहले रखना होगा। एक ये कि हम जहाँ की बात कर रहे हैं वहाँ की आबो हवा, वहाँ का मौसम, वहाँ का रहन सहन, क्या वो शहर है, क्या वो गांव है, क्या वो विलेज है, क्या वो समंदरी जजीरा है, क्या वो शीशे का महल है। ये तमाम चीज़ों को देखने के साथ क्या वो हेल्दी सोसाइटी थी, क्या वो गरीब किसानों की सोसाइटी थी, उसके बाद फिर हम वो तमाम पैरामीटर्स को देखने के बाद हम ये फैसला करते हैं कि वहाँ पर कितनी शिद्दत और कितनी जिद्दत हो सकती है, और उसी हवाले से फिर हम अपने बात को आगे बढ़ाएंगे। लिहाजा यहाँ तक की बात को आप यकीनन समझे होंगे कि हम आज जो बात करने वाले हैं वो कल्चर से डेवलपमेंट की तरफ, और डेवलपमेंट से कल्टीवेशन, और फिर साथ में माशरात की जो उरूज है उस ख़ास महदूद वक्त के अंदर जो ये तब्दीली आई इस ताल्लुक़ है। तो आइए हम इस बात पर रोशनी डालते हैं कि उस किन वजूहात पर वजूद में आया। दोस्तों, उसकी डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करने से पहले हमें एक चीज़ का बड़ा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। हम जिस सोसाइटी के अंदर रहते हैं, हम जिस माशरे में सांस ले रहे हैं, वहाँ पर हम इल्म को हासिल कैसे कर रहे हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। इल्म को हासिल करने के बहुत तरीके नहीं हैं। अमल को हम देखकर सीख सकते हैं, इल्म को हम देखकर नहीं सीख सकते। इल्म को हमें तदरीस के ज़रिए पाना होता है, उसकी मेहनत और रियाजत करना पड़ती है। प्रैक्टिकल हम किसी को देखकर भी सीख सकते हैं, अपना एक वक्त महदूद है, उसमें हम सीख लेंगे। दोस्तों, हम जिस माशरे में रहते हैं वहाँ पर लोग अंडरस्टैंड कैसे करते हैं चीज़ों को, लेते कैसे हैं चीज़ों को, याद कैसे करते हैं। हमारे यहाँ 80% जो लोग माशरे में ज़िंदा हैं, जो इल्म की तरफ राग़िब हैं, जो अमल की तरफ राग़िब हैं, वो मुतासिरीन की एक इक़साम है। जैसे कि आज ज़माना क्या कर रहा है, सो वो कॉपी करेंगे। आज माशरात के अंदर क्या जिद्दत, क्या शिद्दत आई है, कौन ज़माने के अंदर क्या नई चीज़ आई है, सभी कर रहे तो हमें भी वो करना होगा। तो ये एक 80% हमारी जो आवाम है वो माशरात के ख़ास तौर पर वो ऐसी ही है कि वो जस्ट फॉलो अप करती है, उनकी अपनी कोई रीडिंग नहीं है, वो जो भी ट्रेंड चलेगा ट्रेंड के ऊपर चलेंगे। लिहाजा हम जो है अपने डोमेन से बाहर निकल कर जब काम करते हैं तो फिर हम बहुत कुछ एक्सप्लोर करते हैं, और वो अक्सर लोगों को हासिल नहीं होता। वजह क्या होती है कि वो उनको पता नहीं होता, वो उनकी ट्रेंडिंग साइट्स में भी नहीं होता, और ट्रेंड के अलावा फिर वो ज़ाहिर सी बात है उनकी प्रैक्टिस में नहीं होता। तो वो कहते हैं जो हमारे नज़र से गुजरा नहीं, हम उस पर यकीन क्यों करें, जबकि हम अल्लाह को भी नहीं देखते लेकिन हम अल्लाह पे यकीन करते हैं, क्योंकि उसकी वहाँ से फ़िलासफ़िकल, रियलिटी, थ्योरिकल, प्रैक्टिकल बहुत सारी हमारे पास जो है उसकी सबूत मिलते हैं, और सबूत ना भी मिले तो हमारा अक़ीदा है, और वो हमसे पहले लोगों ने उस पर अपना हक़ ज़ाहिर करके, अपना यकीन ज़ाहिर करके
بہت دنیا میں ترقی پا کے دکھایا، تو ہم اس کو بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کی مثال جو میں نے دی تو وہ تو ایون لاسٹنگ ہمارے پاس ایک ایسی حقیقت ہے جس کا ہم علم سے مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن سمجھانے کے لیے کہ ہم وہ چیز نہیں دیکھتے ہمیں اس پہ بھی یقین کرنا ہوتا ہے، لیکن اس کی بہت بڑی حقائق ہمارے سامنے ہوتی ہے، یہ وجہ ہوتی ہے۔ لہٰذا دوستو سب سے پہلے تو آپ یہ جان لیں کہ اس کوئی لفظ نہیں ہے، جاپان کی ووکیبلری اور ان کی لینگویج میں یہ لفظ ہی نہیں ہے، اور جاپان کی آج بھی عوام کے اندر، سوشل لائف کے اندر، جنرلی پبلک کے اندر اس لفظ کا استعمال ہوتا ہی نہیں ہے، یہ سب سے اہم چیز ہے۔ تو پھر یہ مارشل آرٹ بھی کیوں ہوتا ہے؟ یہ مارشل آرٹ میں ہر ڈوجو میں نہیں ہوتا، اوکیناوا میں یہ 1% بھی نہیں ہوتا، کیوں نہیں ہوتا یہ بھی بتاؤں گا۔ جاپان کے اندر بھی یہ ہر ڈوجو میں نہیں ہوتا، لیکن زیادہ ڈوجو کے اندر یہ ہونے لگا ہے۔ یہ 1930 سے بہت تیزی سے سرکولیٹ ہوا ہے، بہت تیزی سے، اور یہ جتنا آگے گیا 45 سن 50 اور پھر یہ بہت تیزی سے سرکولیٹ ہوتے ہوتے یہ اب بیس بن گیا ہے کراٹے، مارشل آرٹ، جوڈو ایکسیٹرا اسٹائلس کی۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے ماسٹر کو دیکھا، ہم نے فلاں کو کہتے ہوئے دیکھا، تو آئیے اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ جو لفظ جاپانی ووکیبلری میں نہیں، وہ جاپانی کو نہیں پتا، تو جاپنیز کراٹے ماسٹر وہ کیوں کہہ رہا ہے؟ یاد رکھیے گا، ہم جس زبان کو بول رہے ہیں، لائک ہم اردو میں بات کر رہے ہیں، اردو حقیقت میں ہم ویسی زبان استعمال نہیں کر رہے جیسے کہ حقیقت میں اردو ہے۔ ہر زبان 10 کلومیٹر کے بعد تبدیل ہو جایا کرتی ہے، وہ اپنی حقیقی زبان، حقیقی الفاظوں اور پروننسیشن کے اندر نہیں رہتی، اس میں انگلش اور دیگر ایسے الفاظوں کا چناؤ کر کے اس کو مکس اپ کر دیا جاتا ہے، اور یہ ایک ایسی فطری چیز ہے جو دنیا کی تمام زبانوں کے اندر پایا جاتا ہے۔ دوستو جاپانی زبان کو سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے۔ جاپانی زبان جاپانی میں ہی لکھی گئی اور جاپانی میں ہی سمجھی گئی، اسے انگلش میں ٹرانسلیٹ نہیں کیا گیا۔ ہاں، ہم جب کوئی بات کرتے ہیں تو اس کو جاپنیز لوگوں نے جاپنیز کو، چائنیز زبان کو سیکھا، اوکیناون زبان کو سیکھا، اور پھر اوکیناون یا جاپنیز یا چائنیز زبان کو انگلش میں اگر ہم یہ بات کریں تو کیسے کریں گے، اسے کنورٹ کرا، نہ کہ اس پورے سینٹنس کو انگلش میں کنورٹ کرا۔ انہوں نے اپنی کیفیت، اپنا بیان، اپنی بات، اپنے جو مقصد ہے اس کو انگلش میں کیسے کنورٹ کرنا، یہ ہوا ہے ہمیشہ۔ آپ چاہیں تو انگلش پروننسیشن اور لینگویج میں جا کے یہ سیکھ سکتے ہیں۔ جب جاپانی لوگ آپس میں ملتے ہیں تو ہیلو ہائی کرتے ہیں، تھینک یو کرتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں، لیکن جب ہم کراٹے میں آتے ہیں تو تھینک یو کرنے کے لیے ہم کیا استعمال کرتے ہیں؟ بس تھینک یو کرنے کے لیے آریگاتو گوزائماس کیا جاتا ہے، آریگاتو گوزائماس، مس، ٹھیک ہے جی، اوہایو گوزائماس، گڈ مارننگ، آپ بھی لوگوں کو گڈ مارننگ کرتے ہیں، لیکن جب ہم کراٹے کلب میں جاتے ہیں تو کوئی گڈ مارننگ نہیں کرتا۔ وہاں پر پھر ہمارے یا تو وہ کوشچن یوز ہوتے ہیں جو کراٹے کے اندر ایک پرسنالٹی کو ہائی لائٹ کریں، کہنے والے کی بھی اور سننے والے کی بھی، اور وہاں پہ گڈ مارننگ کا لفظ عموماً استعمال نہیں ہوتا، اور جو یقیناً آپ تمام لوگ بھی اپنے کلبوں میں گڈ مارننگ نہیں کہتے، لیکن جب جاپانی گڈ مارننگ کہتے ہیں تو کہتے ہیں اوہایو گوزائماس، اور اوہایو گوزائماس، تو یہ جو گوزائماس کا جو آخر کا جو مس ہے، اس کی اسپیلنگ کو نوٹ کیجیے گا۔ اسکرین کے اوپر میں یہ تمام چیزیں بیک گراؤنڈ پر لکھتا رہوں گا، سمجھاتا رہوں گا، اور انٹرنیٹ، گوگل، انسائکلوپیڈیا کے اوپر اس کی ڈیفینیشن وہ خود کیا بتاتے ہیں وہ بھی آپ اس کو پڑھتے رہیے گا، اس سے آپ کو یقین فائدہ ہوگا کہ جو لفظ آپ سوچ کے کہہ رہے ہیں اور وہ جو انٹرنیٹ بتا رہا ہے اس میں بھی بہت بڑا فائدہ ہے۔ جب زبان میں کوئی لفظ نہ ہو، پروننسیشن میں فرق ہو، جب گوگل انسائکلوپیڈیا میں اس کی ڈیفینیشن کا فرق ہو، جب آپ کی کراٹے کے اندر اس کا مقصد کچھ اور ہو، تو میرے خیال سے انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہوگا۔ ماسٹر کیا کیا کرتے آئے ہیں یہ ہمارے لیے تو امپورٹنٹ نہیں ہے، جاپانی زبان کے اندر یہ ہے یا نہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ آئیے اس پہ ہم بات کرتے ہیں کہ اس کس لفظ سے بن کر نکلا ہے۔ دوستو اگر آپ اس کی ڈیفینیشن کو انٹرنیٹ انسائکلوپیڈیا میں جا کر بھی اگر سرچ کریں گے تو وہاں پر اس کا جو مطلب نکلے گا وہ نکلے گا ٹو انڈیویئر، ٹو پش، جبکہ آپ اس کو یوز کرتے ہیں یس، اوکے اور مارشل آرٹ اسپرٹ کے لیے، مگر اس کا مطلب تو انٹرنیٹ کے اوپر بھی کچھ اور آ رہا ہے۔ تو اس بات کو آپ سمجھنا چاہیے کہ جب اس کا مطلب انٹرنیٹ پہ بھی کچھ اور آ رہا ہے تو پھر آپ یہ لفظ کہتے ہیں جس مقصد میں کہتے ہیں اس یوز کرتے ہیں، وہ کیوں کرتے ہیں؟ اب بھی یہ بات اگر سمجھ میں نہیں آتی تو میں آپ سے تمہارا مزید سمجھاؤں گا۔ جاپنیز میں ایک لفظ ہے دوستو، جو 3 لفظ ہیں اس کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ 2 بات سمجھ لیں آپ۔ شینوبو ٹو انڈیویئر، اس
SU, push. Nabudo تو climb accent. ان تینوں لفظوں کو جب ہم شینوبو اور نبورو کو ملاتے ہیں تو اس کا آخر کا عنصر بنتا ہے. جس طرح میں نے آپ سے بتایا کہ گڈ مارننگ کرنے کے لیے اوہایو گوزائمس، تو یہ آگے جو گوزائمس ہے یہ اس کا ساؤنڈ نکال رہا ہے. سمجھیے گا اس بات کو، یہ اس کا ساؤنڈ نکال رہا ہے. اریگاتو گوزائمس، آخر میں یہ بھی اس کا ساؤنڈ نکال رہا ہے. دوستو ڈفرینٹ زبانوں کے ڈفرینٹ مقاصد اور ڈفرینٹ اس کی فنڈامنٹلس ہیں. جاپانی زبان اور چینی زبان کے اندر اس کو فلاسفیکل بھی ڈیفائن کیا گیا ہے. بہت ساری باتیں لفظوں میں نہیں ہیں، وہ فلاسفی اور سوچ اور ایک خیال کو زندہ رکھنے کے لیے الفاظ بنا دیا جاتا ہے، اور وہ پھر کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی بات یاد کرنے کے لیے اس بات کو اپنے پاس یاد دہانی کے لیے لفظ بنا لیا، جبکہ وہ ووکیبلری اور لینگویج میں نہیں ہوتا. سیم اس یہی لفظ ہے کہ جو ووکیبلری اور لینگویج میں نہیں ہے، پروناؤنسیشن میں بھی اس کے نہیں آتا، لیکن اس کو ایک پرانی کسی بات کی یاد دہانی کے لیے بہت سارے الفاظوں کو توڑ کے ایک لفظ بنا لیا گیا. سلام بھی کر دیا، اوہایو گوزائمس گڈ مارننگ بھی کر دیا، تو آخر کا اس میں جو اس ہے وہ نکال لیا، اور پھر ساتھ میں آریگاتو گوزائمس تھینک یو ویری مچ، اس کا بھی اس نکال لیا، اور ساتھ میں شینوبو جس میں کہتے ہیں تو انڈیویئر، تو اس کا بھی اس نکال لیا، اور ساتھ میں نبورو سے بھی جو ہے تو کلائم کبھی نبورو نکال دیا. تو یہ OSU ان 5 6 7 چیزوں کی عنصر کو ملا کے اس بنا لیا گیا، جس کی وجہ سے لوگ اس کو، جاپان کے لوگ اس کو صرف اس وجہ سے ماننے لگے کیونکہ جاپان کے اندر آج بھی اگر آپ جا کے اس سڑک پہ کہیں گے، جاپان کانسولیٹ میں کہیں گے، ایئرپورٹ میں کہیں گے، جنرل پبلک میں کہیں گے، تو کوئی بھی آپ کی بات کا جواب نہیں دے گا کیونکہ یہ لفظ نہیں ہے. اور کئی جگہوں پہ یہ ایک مذاق بن گیا ہے کیونکہ جب آپ کسی عام آدمی کو ہوسٹ کریں گے تو آپ کو دیکھ کے ہنسے گا. لٹرلی ایک جاپانی آدمی، ناٹ اوکیناون اونلی، جاپانی بھی آپ پہ ہنسے گا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ کر کیا رہا ہے. آئیے اس پہ بھی ایک انڈرسٹینڈنگ کر لیتے ہیں کہ اس ایک لفظ کو لے کر جاپانیوں نے پھر قبولہ کیوں، اگر یہ اتنی ہنسنے کی بات ہے. تو دیکھیں، جیسے کہ میں نے آپ کو یہ بتایا کہ جاپنیز انگلش میں نہیں بلکہ اپنی جاپنیز لینگویج، اپنی جو کیلیگرافی ہے اسی میں لکھی گئی ہے. تو آپ کی جو کیلیگرافی ہے، میرے اس بیک گراؤنڈ کے اوپر بھی آپ دیکھیں گے کہ جتنی بھی کیلیگرافی ہوتی ہے جاپنیز جو ہم سیکھتے ہیں، تو یاد رکھیے گا ہیراگانا، کاتاکانا، اس میں الگ الگ بات ہوتی ہے، یعنی کہ اس میں الگ الگ انڈرسٹینڈنگ کے پروسیجرز دیے گئے ہیں. اس کو سمجھنا جو ہے کاتاکانا جو ہے وہ ذرا ایزی ہے، ہیراگانا ذرا مشکل ہے اور اس میں ورڈز زیادہ ہیں، اس کو انڈرسٹینڈ کرنا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. لہٰذا ان دونوں چیزوں کو جب ہم انڈرسٹینڈ کریں گے، لینگویجوں کو ملائیں گے، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم غلطی کیا کرتے آ رہے ہیں، غلطی کیا کر رہے ہیں. ہم اپنی زندگی میں بہت سارے ایسے الفاظ بولتے ہیں جو ہماری اردو میں نہیں ہیں، انگلش میں نہیں ہیں، لیکن ہم وہ اس لیے بولتے ہیں کیونکہ معاشرے نے ہمیں وہ سکھا دیا. دوستو جاپانی زبان میں ہیراکانا، کاتاکانا کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ہیراکانا یوز ہوتا ہے ان نیٹو جاپانیوں کے لیے جو وہاں کے عموماً رہائشی لوگ ہوتے ہیں. کاتاکانا اس لیے یوز کیا جاتا ہے کیونکہ وہ امپورٹ ایکسپورٹ اور فارن جو ان کے لینگویجز ہوتے ہیں، فارنرز ہوتے ہیں، ان کے لیے استعمال ہوتا ہے. ہیراکانا 46 بیسک کریکٹرز پہ مشتمل ہے. کاتاکانا 48 بیسک کریکٹرز کے اوپر، ان الفاظوں کے اوپر مشتمل ہے. ہیراکانا ریٹن کر جو ہم لکھتے ہیں، یعنی وہ اسموتھر اسکرپٹ اور اسموتھ کے ساتھ ساتھ کروز اینڈ لوپس کے حوالے سے ٹرائن کیا جاتا ہے. کاتاکانا جو ہے وہ بالکل اینگولر شیپ کے اندر بنایا جاتا ہے. ہیراکانا بہت آسان ہے یاد کرنا کاتاکانا کے مقابلے. کاتاکانا بہت مشکل ہے ایز کمپیئر ٹو ہیراکانا. تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کانجی ہیراکانا ہے یا کاتاکانا. یاد رہے اوس لفظ جاپانی نہیں ہے، یہ کیلیگرافی چائنیز کیلیگرافی سے منسلک ہے، اور یہ جاپان میں اوس ایک ساؤنڈ جو کہ کسی الفاظ یا کسی ووکیبلری یا کسی لینگویج کا حصہ نہیں ہے، اسے یہاں پر عام کر دیا گیا. کراٹے کی تاریخ ہو یا یہ تمام کیلیگرافی اور ہیراکانا
کاتاکانا کے حوالے سے ہی پہچان کی جا سکتی ہے، اور یہ کانجی برش کے ذریعے بتایا جاتا ہے کہ یہ بات کس تصور میں اور کس تاثر میں سمجھی جائے گی۔ اگر ہیراکانا ہے وہ بات جاپنیزوں کے لیے ہوگی اور کسی جاپنیز کی زبان میں ہی جاپنیز کی طرف سے ہوگی، لیکن اگر وہ کاتاکانا ہوگی تو بآسانی یہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ بات کسی فورنر کی بات ہے، کسی نیٹو جاپانی کی نہیں۔ اس طرح ان کا کلچر، ان کا ٹریڈیشن اور ان کی خفیہ تمام وہ بات محفوظ رہتی ہے۔ تو دوستو، جس طرح ہم نے اس کو ڈیفائن کیا کہ ٹو انڈیور یعنی برداشت کرنا، ٹو پش کسی کو دھکا دینا، کلائم چڑھنا۔ جب ہم اوکیناوا میں گئے اور ہم نے اس کی کیلیگرافی کو ایک گوجوریو کے گرینڈ ماسٹر سے پوچھا کہ اس اوکیناون کیوں نہیں کہتے اور اس کا کیا مطلب ہے، تو انہوں نے اس کا مطلب بتایا فک آف۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جاپنیز اوکیناون میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ وہ جاپنیز سلینگ یوز کر لیتے ہیں لیکن اوکیناون سلینگ یوز نہیں کرتے۔ وہ بالکل جیسے اردو ادب ایسے ہی ان کی جاپنیز اس طریقے سے بولی جاتی ہے جس طرح ٹریڈیشنل جاپنیز بولا جانا چاہیے، لہٰذا اس کو فک آف کے حوالے سے کنسیڈر کیا جاتا ہے اوکیناوا میں۔ سوال یہ نہیں ہے کہ اوکیناوا میں اس کا استعمال ہے اور جاپان میں نہیں، یا جاپان میں اس کا استعمال ہے اوکیناوا میں نہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ لفظ جاپانی زبان کا نہیں ہے، اس کے بارے میں کمپلیٹ انفارمیشن آپ کو دے دی ہے۔ ایک ساؤنڈ، ایک لفظ خود ساختہ بنایا گیا اور اس کو سرکولیٹ کرایا گیا۔ آج بھی کیوکوشن اور شوتوکان اور وادو ریو کراٹے کے اندر ہی صرف اس کا استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ اس میں ٹو پش یعنی دھکا دینا، زور دینا اور چڑھنا، یہ 3 لفظوں کے استعمال کو انہوں نے اپنی فلسفی کے حساب سے کراٹے میں یوز کیا ہے، لہٰذا اس کا صرف اور صرف مطلب جو بتایا گیا وہ فک آف ہے۔ اسی لیے 2 مرد گے بھی اس کو آپس میں استعمال کرتے ہوئے دیکھے گئے ہیں۔ دوستو، ایک بات یاد رکھیے گا، یہ دنیا کے تمام علوم تمام لوگوں کے لیے نہیں ہوتے۔ اس دنیا میں بہت سارے علوم ایسے ہیں جو ہم سے چھپائے گئے ہیں، جیسے انسان کو اپنی موت کا نہیں پتہ، اگر اس کو اپنی موت کا بتا دیا جائے تو شاید وہ اپنے مرنے سے پہلے ہی اس کو موت آ جائے۔ علم غیب جسے ہم کہتے ہیں، تو علم غیب صرف اللہ جانتا ہے، لیکن دنیاوی علوم کے اندر بھی یہ دیکھا گیا ہے کہ تمام علوم سب کے لیے نہیں ہے۔ اس کو ایبزارب کرنے کے لیے ہمارے فنڈامنٹل مائنڈ میموری، مسلز میموری کی ڈیولپمنٹ بہت ضروری ہے۔ ہمیں اگر ایک زمانے میں یہ کہا گیا کہ اڑنے والے جہاز ہوں گے، اڑنے والی ایک ایسی کشتی ہوگی کہ جس میں لوگ سفر کریں گے، تو لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ آج جہاز آپ نے دیکھا کہ سامنے ہے، تیرنے والا جہاز بھی، اڑنے والا جہاز بھی، اور مائکرو اسپیڈ کی اس میں راکٹ بھی آ چکے ہیں۔ تو جب انسان کا دماغ قبول نہیں کرتا تو یہ اس کی محدود سوچ کا نتیجہ ہوتا ہے، لیکن جب اس کی سوچ وسیع ہو جاتی ہے تو بہت سارے علوم اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے اس کو سمجھنے کے لیے اپنے ذہن کو، اپنی سوچ، اپنے برین مسلس کو وسیع کرنا پڑے گا، تب جا کے وہ بہت ساری چیزوں کو ایبزارب کرے گا۔ سمجھنے کی چیز ہے، انڈرسٹینڈ کیجئے کہ جب سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی تو وہ 19 سینچری کے بعد ہوئی۔ ہیروشیما کا جو زمانہ گزرا وہ کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ جاپان خود جنگ کو فیس کر کے اس ٹراما، اس دماغی کیفیت کو فیس کر رہا تھا۔ ایسے میں اچانک کراٹے جاپان کے اندر مشہور ہوئی، اور ساتھ ہی ساتھ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا جو عنصر ہے وہ بھی پرموٹ ہوا، وہ بھی سرکولیٹ ہوا۔ تو اس وقت جاپانی یا کوئی بھی عام انسان کسی ملک میں اگر جنگ ہوگی تو وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ اس کہاں سے آیا، اس کیا ہے۔ ایک کراٹے نئی چیز تھی ان کے لیے، اس کراٹے کے اندر انہوں نے اس کو بھی دیکھا۔ یقینی سی بات ہے کہ کراٹے کو اگر وہ نیا دیکھ رہے ہیں تو اس میں آنے والی تمام چیزیں بھی ان کے لیے نئی ہیں۔ اس میں اس ڈال دیا گیا اور وہ استعمال ہوتا گیا۔ آج بھی کراٹے کے اندر، جاپان کے اندر موسٹلی ڈوجو کے اندر اس کا استعمال ہوتا ہے۔ تو اٹس ڈیپینڈ آن یو کہ آپ اس لفظ کو، جس کا میں نے آپ کو مطلب کانجی سمجھا دی، آئندہ بھی آپ بولیں، اٹس ڈیپینڈ آن یو۔ بٹ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ ایسے الفاظوں کا چناؤ کرتے ہیں جو یقیناً معاشرے کے لیے، آپ کے لیے اور آپ کے آنے والے فیوچر کے لیے بہترین ثابت ہو۔ میری ویڈیو آپ کے لیے کام آئے گی۔ باقی انفارمیشن آپ اسی اسکرین پہ پیچھے بیک بھی دیکھتے رہیں گے، اور انشاءاللہ آگے بھی میں آپ کو مزید بتاتا رہوں گا۔